बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 25 अक्टूबर हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के 3 साल मुकम्मल होने में चंद दिन बाकी हैं। 28 नवंबर को उनके पूरे 3 साल हो जाएंगे। उन्होंने एक SIFC बनाई थी, एक कौंसल बनाई, और उस कौंसल का बुनियादी मकसद था कि जो बैरूनी सरमायाकारी है उसको लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए तरगीब दी जाएगी लोगों को, और वन विंडो ऑपरेशन के लिए SIFC बनाई गई ताकि फैसिलिटेट किया जाए बैरूनी सरमायाकारों को और दूसरे मुल्कों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आ सके। और ये कौंसल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसलिए बनाई थी कि चूँकि हर्डल्स बहुत आती हैं, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं, हुकूमत उसमें हर्डल्स क्रिएट करती है, मुख्तलिफ वजारतें, मुख्तलिफ सेक्टरीज़, ये सब कुछ, तो उसके बजाय एक SIFC होनी चाहिए। और उस चीज़ को उन्होंने कहा मैं ख़ुद देखूँगा और हेड भी मैं करूँगा, लिहाजा सरबराही भी उनकी, सब कुछ उनका। और DGISPR उसके बारे में बाकायदगी से, तवातुर के साथ मुसलसल एक बुलेटिन जारी किया करते थे, और लेकिन अब एक तवील अरसा हो गया, अब कोई बुलेटिन जारी नहीं हुआ। और उसकी रीज़न ये है कि वो कौंसल जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी लाने में 100% नाकाम नज़र आई। 3 साल पूरे हो चुके हैं, और कहा गया था कि $100 अरब की सरमायाकारी कम अज़ कम पाकिस्तान में आएगी। $25 अरब सऊदी अरब से आ जाएगा, $25 अरब UAE से आ जाएगा, $25 अरब कतर से आ जाएगा, $25 अरब पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे मौजें ही मौजें होंगी। और फिर ये भी कहा गया कि हम यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो कारोबारी दोस्त माहौल पैदा करेंगे, लेकिन बल इसके मामला इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। और बाहर से तो बैरूनी सरमायाकारी क्या आनी थी, अब तक कोई 22 मल्टी नेशनल कंपनियां या शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, और उन्होंने अपना कारोबार पाकिस्तान में बंद कर दिया। और उसकी वजह यह बनाई कि पाकिस्तान में अब कारोबार करना महाल हो गया है। ये तो मल्टी नेशनल इदारे, जो बैनुल-अक़वामी जो कंपनीज होती हैं, वो निकल गईं। और उसके बाद दूसरा मरहला आया कि पाकिस्तान के ही कारोबारी लोग और ताजर लोग और जो मीडियोकर थे वो भी, उन्होंने भी अपना सरमाया निकालना शुरू कर दिया, और वो भी बाहर चले गए। और पाकिस्तान से अरबों नहीं बल्कि ट्रिलियन रुपया जो है, अरबों रुपया नहीं खरबों रुपया जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो गया। और उसकी वजह भी यही थी कि पाकिस्तान में अब वो माहौल नहीं रहा, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं रही, अदलिया आज़ाद नहीं रही, और जो एक तहफ़्फ़ुज़ होता है किसी भी कारोबारी लोग को, कारोबारी आदमी को, कारखानादार को, वो जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़त्म हो गया है। और इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर लाकानूनियत का दौरा है। जब ये सब कुछ हुआ तो अब ये तो है सूरत हाल इस वक्त, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो हर रोज़ ज़वाल का शिकार है। और पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से चल रही है? ये चल रही है सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़ों की मईशत पे। IMF से कर्ज़ ले लें, वर्ल्ड बैंक से ले लें, एशियाई तरक्याती बैंक से ले लें, और जो हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो सऊदी अरब से हमने कमर्शियल लोन लेके रखा हुआ है, वो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं। UAE से कमर्शियल लोन लेके सूद पे वो रखा हुआ है, वो हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं। चाइना से कर्ज़ लेके रखा हुआ है, वो हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर शो हो रहे हैं। वो हमने कर्ज़ लिया हुआ है, कमर्शियल लोन है और भारी सूद पे लिया हुआ है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ बैंक में रखने के लिए, स्टेट बैंक में दिखाने के लिए कि जनाब हमारे पास ये रिज़र्व्स हैं। और जबकि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, उसमें भी बेहिसाब इजाफा हो चुका है। चीनी 210 रुपये किलो से तजावज़ कर रही है और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। टमाटर 75 रुपये का एक दस्तयाब है, और वो तमाम दानिश्वर जो लीगी दानिश्वर थे और जो इम्पोर्टेड सरकार के साथ फिट थे, जो काकड़ सरकार के साथ फिट थे, जो अब इलेक्शन चोर सरकार के साथ फिट हैं, वो तमाम के तमाम दानिश्वर जो हैं उन्हें न चीनी नज़र आ रही है, न टमाटर नज़र आ रहा है, और ना ही किसानों की बदहाली नज़र आ रही है। और ये तो है सूरत हाल, हर रोज़ महंगाई बढ़ रही है। जब ये सारे मामलात हो रहे हैं तो
اب ان حالات میں ایک اور ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے کہ ان حالات میں بھی ابھی ہمیں ایک موقع اور دیں، اور وہ 2 سال کا، کم از کم 2 سال کا، اور زیادہ سے زیادہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو 3 سال کے ختم ہونے پہ یہ سچویشن ہے۔ اب جو بالکل اپوزیشن کے لوگ نہیں ہیں وہ بھی، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 سال سے اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں اور اپنے آپ سے غریب ہو رہے ہیں۔ یہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور سابق وزیر خزانہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ غربت میں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں اپنے آپ سے ہی ہم کر رہے ہیں، اور تنزلی کی لڑائی بھی ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ مزید نیچے جا رہے ہیں، ہر سال مزید نیچے جا رہے ہیں۔ اور حفیظ پاشا صاحب ہیں، وہ بھی کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، ایکسپرٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی ریمیٹنس، ترسیلات زر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں پاکستان، وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ منافع کسی بھی ملک کا ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مال بنا کے باہر کی منڈیوں میں بھیجا جائے۔ ہمارے پاکستان میں کارخانے جو ہیں، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا وہ کاٹن انڈسٹری ہے یا وہ ادروائز ہے، وہ کارخانے چلیں، گارمنٹس کے ہیں کارخانے وہ چلیں، آئی ٹی انڈسٹری ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہم مال بنائیں، باہر بیچیں، یورپ میں، مغرب میں، مڈل ایسٹ میں، اور یہاں سے زر مبادلہ جائے ڈالرز کی صورت میں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ ہماری ایکسپورٹس بہت کم ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے کارخانے بند پڑے ہیں۔ کاٹن انڈسٹری جو ہے، کاٹن فیکٹریاں، پہلی بار ہوا ہے کہ کاٹن فیکٹریاں بند ہیں، ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں، اور فلور ملز کا بحران چل رہا ہے۔ باقی کنسٹرکشن کا کام ہو نہیں رہا، اور ایک ہی تھا ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا کام تھا، وہ بھی بند پڑا ہے۔ اس لیے وہ بند پڑا ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی مزید فیکٹریاں بھی بند پڑی ہیں۔ تو یہ تو ہے پچھلے 3 سال سے سٹک ہے معاملہ، اور ہم سٹیٹس کو کا شکار ہیں۔ تو ریمیٹنس سے اس وقت ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا جو ریمیٹنس آ رہا ہے اس پہ پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، زر مبادلہ کی مین جو ہے وہ ہے۔ اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ رجیم کیا کر رہی ہے، جعلی سرکار، یہ ان کے عزیزوں کو وہاں پہ ان کے خلاف مقدمات درج کر رہی ہے، اور بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ڈیٹا سارا دن اکٹھے کرتے رہتے ہیں، ان کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ عمران خان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، وہ قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں۔ اب ان کو ووٹ کا حق دیا تھا عمران خان نے، انہوں نے یہ ووٹ کا حق بھی چھین لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو ووٹ کا حق دیں تو یہ تو سارے عمران خان کو ووٹ دے دیں گے، لہٰذا ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا۔ لیکن اس کے باوجود اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں، اور اسی پہ انحصار ہے۔ اب بھارت کی جو ریمیٹنس ہیں وہ ایکسپورٹ کا تیسرا حصہ ہیں، یعنی بھارت میں اگر ہے فار ایگزامپل ان کا 30 ارب ڈالر اگر ان کا جاتا ہے یا 100 ارب ڈالر جاتا ہے، تو 33 بلین جو ہے وہ صرف ریمیٹنس ہیں، باقی 66 ارب ڈالر جو ہے وہ کماتے ہیں اپنی چیزیں بیچ کے بین الاقوامی منڈیوں میں۔ تو یہ جو ایک نیچرل ہے، کیونکہ اصل آمدنی وہ ہے، اور آج اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ باہر پاکستان بھیجنا بند کر دیں ریمیٹنس، تو اس کے بعد کیا حال ہوگا وہ ایک بھیانک تصویر ہے جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر حفیظ پاشا یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کا جو لیول ہے حد سے زیادہ گر چکا ہے، اور صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری 25 سال پہلے کے مقابلے میں بھی کم ہے۔ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تھی اسپیشل انویسٹمنٹ کے لیے، فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی، اس کونسل کا حال یہ ہے کہ سرمایہ کاری لانی تو درکنار، پاکستان کو 25 سال پیچھے دھکیل دیا اس نے۔ اور یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں، میں یا آپ یا کوئی اپوزیشن کا نمائندہ نہیں کہہ رہا، کوئی صحافی نہیں کہہ رہا، بلکہ جو ایکسپرٹ ہے فائنانس کا ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کا لیول حد سے زیادہ گر چکا ہے، اور صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری 25 سال پہلے کے مقابلے میں بھی کم ہو چکی ہے۔ یہ تو ہے سچویشن اس وقت۔ اب دوسرا ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہے جناب کہ حکومت نے مالی سال 2025-26 یعنی کہ جو چل رہا ہے اس کی پہلی سمائی جولائی، اگست اور سپتمبر
3 مہینوں کی جو پہلی سماہی تھی اس کے دوران 515 ارب روپے کا قرضہ لے لیا، جو گزشتہ سال سے 41% زیادہ ہے۔ 515 ارب روپے کا قرض لے لیا، اور وزارت اقتصادی امور کی یہ دستاویز ہیں، ہماری نہیں، حکومت کی اپنی، وزارت اقتصادی امور کی اپنی دستاویز کے مطابق اس عرصے میں پچھلے سال اس 3 مہینوں میں 363 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ 5777 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضہ لیا گیا ہے۔ اس میں جو ڈیٹیلز آگے جا کے شیئر کی گئی ہیں جی کہ 5777 ارب روپیہ مقامی قرض حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور پہلی سماہی میں ہی جولائی میں 198 ارب، اگست میں 192 ارب اور ستمبر میں 124 ارب روپے کے قرض حاصل کیے گئے، یعنی مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور پہلے 198 پھر 192 اور اب 124 ارب روپیہ قرض لیا گیا، جبکہ جی بیرونی فائنینسنگ کے حوالے سے رواں سال میں 19 ارب 92 کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور 92 کروڑ ڈالر کی یہ رقم رکھی گئی ہے جو بیرونی فائنینسنگ کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں سعودی عرب اور چین سے 9 ارب ڈالر کے سیف ڈپازٹس کی تجدید بھی شامل ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ معاہدے کا حصہ بھی شامل ہے، اور دستاویزات کے مطابق ستمبر میں حکومت نے 43 کروڑ 46 لاکھ ڈالر کا قرض حاصل کیا، جبکہ اگست میں 68 کروڑ ڈالر موصول ہوئے۔ پروجیکٹ فائنینسنگ کی مد میں باہمی اور کثیر الملکی معاہدوں کے تحت 6 ارب 40 کروڑ ڈالر قرض حاصل کرنے کا منصوبہ ہے، یعنی ساری کی ساری معیشت جو ہے وہ قرضوں کی معیشت چل رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں جناب۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے پاکستان کی اکانومی کی صورتحال، اس پہ آپ غور فرما سکتے ہیں کہ کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سالوں میں ہمارے جنرل صاحب نے SIFC پہ کم توجہ دی، صرف عمران خان، پی ٹی آئی اور مخالف جو بیانیہ تھا، جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کو کرش کرنے میں لگا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہوا وہ تھا 8 فروری 2024 کا جو الیکشن چوری کیا ہے، اس کی وجہ سے جو آج تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے اگر جنرل صاحب جو ہیں یہ ساری محنت صرف اور صرف پازیٹیو وے میں آگے بڑھتے اور حقیقی معنوں میں ایک منتخب حکومت ہوتی اور میڈیا کو نہ دبایا جاتا، عدلیہ کو ختم نہ کیا جاتا، تو آج یہ نوبت نہیں ہونی تھی جو کہ اس وقت موجود ہے۔ تو جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔